बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम इंशाअल्लाह तफ़सीरुल कुरानिल करीम में सूरतुल अनाम की आयत नंबर 158 से 160, 158 से 160 तक का मुताला करेंगे। तो आज की ये जो 3 आयतें हैं, इनमें जो मौज़ूआत हैं उनमें सबसे पहला मौज़ू जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो क़यामत की निशानियाँ हैं और ख़ुसूसन यहाँ पर क़ुर्ब क़यामत की जो निशानियाँ हैं उनका तज़किरा होगा। और इसी हवाले से इस ज़िम्न में ये बात आएगी कि ईमान व अमल जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको खुला नहीं छोड़ा है, बल्कि उसकी एक डेडलाइन दी कि ये अमल जो है कब तक मुमकिन है, ईमान का लाना तस्लीम करना कब तक मुमकिन है, और उसके बाद ये डेडलाइन जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद ये ईमान व अमल का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है कि वो कुछ और है, और जो फ़िरका परस्ती की ज़द में आकर जो डिफरेंट लोगों ने रास्ते और अपने गिरोह बना रखे हैं वो कुछ और हैं, यानी दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसी तरह नेकी और बदी का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बदला है उसके बदले में क्या मिलेगा उसका तज़किरा फरमाया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनका फ़ज़ल और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंसाफ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी उसका भी तज़किरा फरमाया है। तो इनमें पहला जो हमारा मौजू है जिसमें क़यामत की निशानियाँ और इसी ज़िम्न में जो ईमान और अमल की जो डेडलाइन है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है उसका तज़किरा होगा। आगाज़ करते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हल यंज़ुरूना इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकतु औ यअतिय रब्बुका औ यअतिय बअदु आयाति रब्बिक यौम यअती बअदु आयाति रब्बिका ला यंफ़अु नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फ़ी ईमानिहा ख़ैरा क़ुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। ये आयत हमने आयत नंबर 158 तिलावत की, उसका तर्जमा कुछ यूँ है, हल। यहाँ पर असल में हल का माना क्या हुआ करता है, क्या, ये सवाल का जुमला है, लेकिन यहाँ पर हल के बाद आगे देखें जुमले में हल यंजुरूना इल्ला, ये इल्ला आया है। तो ये नोट करने की बात है कि जब भी हल के बाद इल्ला आ जाए, या इसी तरह जैसे इन हुआ इल्ला, इन के बाद इल्ला आ जाए, तो इनके माने जो है ना वो बदल जाते हैं। तो हल का माना यहाँ पर हम क्या नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, बल्कि इसका माना क्या होगा, नहीं के माने में आएगा। हल नहीं, यंजुरूना वो सब इंतज़ार कर रहे, इल्ला मगर या सिवाय, अन ये के तातियाहुम आए उनके पास, अल मलाइकतु फरिश्ते, यानी ये लोग इसके अलावा और किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहे, ईमान लाने से रुके हुए हैं, इसके अलावा किसी और चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहे कि क्या, कि उनके पास आए। अल मलाइकतु ये मलक की जमा है, फरिश्ते, औ यातिया रब्बुक या फिर आए, औ यातिया औ यानी यातिया आए, रब्बुका आपका रब, औ यातिया या आए, बादु आयाति रब्बिक बाज़ आयतें निशानियाँ, रब्बी का आपके रब की। यौम याती बादु आयाति रब्बिका ला यंफ़अु नफ्सन ईमानुहा, यौमा उस दिन या दिन, याती आएंगी, बादु आयाति रब्बिक बाज़ आयात निशानियाँ, रब्बी का आपके रब की, यानी जिस दिन आपके रब की बाज़ निशानियाँ आ जाएंगी, ला यंफ़अु नफ्सन तो नहीं नफ़ा देगा, ला यंफ़अु तो ना नफ़ा देगा, नफ्सन किसी जान को, ईमानुहा उसका ईमान, यानी उसका ईमान लाना किसी शख्स को नफ़ा फिर नहीं देगा जब ये निशानियाँ आ गईं। लम तकुन आमनत, लम नहीं थी, यानी ना, तकुन हो, आमनत वो ईमान लाई, यानी उस सूरत में बशर्त ये कि वो ईमान ना लाई हो, मिन क़ब्ल उससे पहले, यानी अगर उसने उससे पहले ईमान लाया है तब तो नफ़ा होगा, नहीं तो किसी भी ईमान वाले को उसका ईमान कोई फ़ायदा नहीं देगा जो उसके बाद ईमान लाएगा। औ कसबत फ़ी ईमानिहा, या फिर यानी ये पहली तो ये मिसाल हुई कि जिसमें
کسی نفس کو اس کا ایمان لانا یعنی کفر سے ایمان کی طرف آنا کوئی فائدہ نہیں دے گا اس نشانیوں کے بعد۔ اور دوسری بات، یا پھر کسبت، کمائی اس نے، فی ایمانیہا، اپنے ایمان میں، یعنی ایمان تو پہلے سے تھا لیکن اب اس نے کوئی کمائی کی، یعنی اس نے کوئی اچھا عمل کیا، عمل صالح کیا اپنے ایمان کے ساتھ، خیرہ، تو اس کو کوئی بھلائی بھی جو ہے اب وہ فائدہ نہیں دے گی۔ کل، آپ فرما دیجئے، انتظروا، انتظار کرو تم سب، انا، بے شک ہم، یہ انا اور نا، یہ نا جو ہے وہ ہم کے لیے، اور انا بے شک، انا بے شک ہم، منتظرون، سب انتظار کرنے والے ہیں، یعنی تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تو تمہیں قیامت والے دن یا اس انتظار کی گھڑی کے بعد پتہ چل جائے گا۔ تو یہ آیت جو ہم نے تلاوت کی، اب اس حوالے سے جو مفسرین نے کیا لکھا ہے وہ جانتے ہیں۔ تو شروع میں آیت کے ہم نے پڑھا، اللہ فرماتا ہے هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک۔ تو یہاں پر تین چیزوں کی بات کی گئی ہے، یہ کفار کے حوالے سے ہے کہ کفار مختلف طرح کے جو بہانے بناتے ہیں، جب ان کے سامنے حق کے دلائل رکھ دیے جائیں، جب ان کے سامنے قرآن و سنت پیش کر دیا جائے، اور ان کے سامنے حتیٰ کہ دنیا کے اندر واضح نشانیاں ان کے اپنے جسموں میں، آفاق میں، کائنات کے اندر ان کے سامنے واضح ہو جائیں، اس کے باوجود یہ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، صرف اسلام کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کرنے کے لیے یا طرح طرح کے بہانے تراشنے کے لیے، صرف لاجواب کرنے کی خاطر کہ جناب یہ ایک نیا سوال پوچھتے ہیں، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تو وہ مختلف ایسی چیزوں کے مطالبے کرتے رہتے ہیں۔ یہ آج بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، شروع کے دور میں بھی ایسے ہوا کہ کفار مکہ نے، قرآن مجید میں ہم یہ پہلی صورتوں کے اندر پڑھ آئے ہیں کہ انہوں نے طرح طرح کے مطالبے کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اوپر جائیں اور اپنے ہاتھوں میں اس کتاب کو لے کر نیچے آئیں جس کے وہ پڑھیں، اور ہم بھی اس کو پڑھیں، اور اسی طرح ان کے دائیں اور بائیں باغات اگائیں، اور ان کے سامنے مطلب ہر طرح طرح کے خزانے ان کے سامنے امڑ آئیں، اللہ رب العزت خود تشریف لے آئے یا فرشتے خود آ جائیں، یعنی ہمیں بھی نظر آئے یہ سارا کچھ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو جبریل امین ان کو اصلی شکل میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کون ہے، کسی نے نہیں دیکھا تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں ان کو 2 دفعہ اصلی حالت میں دیکھا ہے، جس کا ذکر سورۃ النجم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیثوں میں بھی یہ بات واضح ہوئی ہے۔ تو خیر، اس وجہ سے یہ اس طرح کے بہانے بناتے ہیں، کیونکہ واضح طور پر تو ان دلائل کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، اس کے خلاف وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے پاس بہانے سازی کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کو یہاں پر واضح کیا ہے کہ یہ لوگ اس کے علاوہ کوئی ایمان اب لانے والے نہیں ہیں، یہ سب کیا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ کہا کہ یہ تو انتظار ہی صرف اس چیز کا کر رہے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ آ جائے، خود فرشتے آ جائیں، ان کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں آ جائیں، ان کو صرف اسی بات کا انتظار ہے کہ جب یہ آئیں گا تو پھر ہم ایمان لائیں گے، یعنی اصل میں ان کے ایمان نہ لانے کے اوپر سختی کی یہاں پر ایک بات کی گئی ہے کہ یہ ایمان اصل میں لانے والے ہی نہیں، کیونکہ نہ فرشتوں نے خود اترنا ہے، نہ آپ کا رب اس طرح سے آئے گا، اور نہ ہی یہ آیتیں اس طرح سے ان کی مرضی کے اوپر، ان کی فرمائشوں کے اوپر نازل ہونے والی ہیں۔ اچھا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیوں ایسا ہوتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا اصل میں جواب سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ایسا اگر ہو جائے تو پھر کیا حرج والی بات ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت کے لیے تو خیر اعلیٰ مثالیں، لیکن اپنے سمجھنے کے لیے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی شخص کو یہ خبر ملے یا کسی ملک کے قانون کے اندر کوئی ایک نئی شک آ جائے کہ جناب فلاں فلاں، یعنی صدر نے یہ بات کی ہے یا وزیر اعظم نے یہ کہا ہے یا فلاں پرائم منسٹر نے یہ بات کی ہے کہ آج کے بعد ہر بندے کو یہ کام کرنا ہے، تو اب لوگ کہیں کہ جناب ہم تو نہیں مانتے، چاہے اخبار میں آ گیا لیکن ہم تو نہیں مانتے، ہمیں تو پرائم منسٹر خود آ کے بتائے پھر ہم مانیں گے، یا اس کے وزیر ہمیں خود آ کر بتائیں، ہمارے گھروں میں آئیں، ہمیں آ کر خود بتائیں تو پھر ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ کیا پولیس اس بات کو مانے گی؟ کیا مجرم یہ اپنا جرم کرنے کے وقت یہ بات کہہ سکتا ہے جج کے سامنے کہ جناب میرے پاس تو آیا ہی نہیں ہے، مجھے کنگ خود آ کے بتاتا، مجھے پرائم منسٹر صاحب خود میرے گھر میں تشریف لاتے، آ کے بتاتے؟ تو آج کا دنیا کا قانون بھی ایسی بے عقلی کی باتوں کو نہیں مانتا ہے کہ ایسے کیا ہو سکتا ہے، ایسا ہونا لائق ہی نہیں ہے۔
ایک عام شخص کے کہ اس کے پاس اللہ رب العزت خود آ کے اس کو یہ باتیں بتا دے، نمبر 1۔ اور دوسری بات بڑی اہم وہ یہ ہے کہ ایمانیات کے اندر ایمان لانا، کیونکہ اصل سوال ہے ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ لوگ ایمان لانے سے رکے پڑے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ خود آئے، فرشتے آئیں اور بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اصل میں ایمانیات کے اندر ایک جو اہم ایمان ہے، ایمان کے اندر وہ کیا ہے؟ غیب کے اوپر ایمان لانا۔ اور سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں اللہ رب العزت نے متقین کی جب نشانیاں بتائی ہیں، بتایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، ان کی سب سے پہلی نشانی ہی یہ ہے، پہلی شرط ہی یہ ہے، پہلی صفت ہی یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت غیب میں سے ہے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ رب العزت کی ذات غیب میں سے ہے، فرشتے غیب میں سے ہیں، ہم نے کسی نے نہیں دیکھے ہیں لیکن ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن دیکھا نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ نشانیاں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا یا قرآن مجید میں جن کا تذکرہ ہوا، ہم نے دیکھی ہیں؟ نہیں دیکھی ہیں، آئیں گی اپنے وقت کے اوپر، لیکن اس وقت غیب میں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کب آئیں گی، کیسی ہوں گی، ہمیں معلوم نہیں۔ ہاں، ان کے بارے میں خبر ضرور ہے۔ تو لہٰذا ان کے دکھائے جانے کے بعد غیب پر ایمان کا موقع ہی باقی نہیں رہتا، یعنی اگر وہ آ جائیں تو پھر غیب کے اوپر ایمان لانے کی تو شیکید اندر سے نکل گئی۔ تو جب وہ امتحان جس کے اوپر ہو رہا ہے کہ غیب کے اوپر ایمان لاؤ، یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، تو جب غیب ہی آپ کے سامنے آ گیا تو جناب پیپر کا رزلٹ تو اسی وقت آئے گا جب ایگزام ختم ہو چکا ہوگا، اس کے بعد آپ کو پیپر دکھا دیا جائے گا، لیکن دکھانے کے بعد کیا کوئی فائدہ ہے پھر؟ یعنی غیب کا ایمان تو سوالات میں سے ایک سوال تھا، ایک ایگزامینر کے ایگزامینیشن کے پرچے کے اندر سے ایک پرچہ ہے، یہ ایک امتحان کے اندر سے ایک امتحان ہے کہ کیا آپ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں؟ تو جب وہ چیزیں آپ کے سامنے، آپ نے آنکھوں سے دیکھ لی، اپنے سامنے آ گئیں، غیب نہ رہا، اور جب وہ غیب ہی نہ رہا تو پھر ایمان کیسا؟ تو وہ غیب ہی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ موقع جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، وہ سوال ہی اصل میں نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، اب وہ وقت ہی نکل گیا۔ دوسری چیز کہ نہ ان کے آنے کے بعد کسی کی مجال ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں، یعنی جب یہ چیزیں آ گئیں تو اب ایسا ممکن ہے کہ اللہ رب العزت سامنے کھڑا ہو اور اب کوئی بندہ کہے کہ میں نہیں مان لاتا، پھر تو لانا پڑے گا، پھر تو لازمی ہے کہ لوگ ایمان لائیں گے۔ قیامت کے جو حالات قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں جو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ لوگ شروع میں اس کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے بھی بہانے تو بنائیں گے، لیکن آخر کار وہ سب ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے، اپنی غلطیاں خود مانیں گے، سب کچھ اس دن کہیں گے کہ جناب آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس دن اللہ رب العزت کو اپنا الہ، اپنا معبود سب مان لیں گے۔ اس دن جو لوگ دنیا کے اندر نمازیں نہیں پڑھتے تھے، رکوع نہیں کرتے تھے، اپنی کمروں کو جھکاتے نہیں تھے، سجدے نہیں کرتے تھے، سجدہ کرنا چاہیں گے، اللہ رب العزت ان کی کمروں کو پھٹوں جیسا سخت کر دے گا، جھکا نہیں پائیں گے۔ یعنی اس دن تو سب مانے پڑے ہوں گے، کیوں؟ دیکھ لیا ہے، اب تو چیزیں سامنے آ گئی ہیں، واضح ہو گئی ہیں، تو پھر ایمان نہ لانے کی مجال کیا ہے؟ مگر اللہ رب العزت نے جیسے اس آیت میں خود فرمایا کہ یوم یاتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانھا، مگر اس وقت ایمان لانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دو اس کے پیچھے جو ہیں ریزنز بھی ہمیں پتہ چل گئیں، اس کے اندر حکمتیں بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی یہ جو فرمائشیں ہیں ان کو پوری نہیں کرتا ہے، کیونکہ ورنہ ایسے جو مستشرقین ہیں، یہ جو آج کے لوگ ہیں، وہ عقل پرست، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیوں نہیں ہوتا، یہ ہونا چاہیے۔ تو ریلی مطلب کیا واقعی ہو، کیا واقعی خدا آ کے تمہیں کہے، یعنی کیا واقعی ایسی بات ہے؟ یعنی یہ کیسی ایک بالکل بے تکی قسم کی بات ہے کہ بادشاہ آپ کو آ کے، وقت کا بادشاہ آپ کے گھر میں آ کے کہے کہ جناب میں نے یہ نیا قانون بنایا ہے، اس کو مانو، یہ میرا طریقہ ہے، اس کو مانا جائے، یہ قوانین ہے، یہ رولز لاگو ہوتے ہیں، تو بادشاہ آ کے گھر میں جا کے بتائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب ہم دنیا میں نہیں یہ رول مانتے تو اللہ رب العزت کے لیے پھر کیسے؟ تو خیر، ہاں، دوسری طرف یہ بات ضرور رہنی چاہیے کہ بعض لوگ اس بات میں بھی حد سے آگے بڑھ گئے کہ کئی لوگوں نے تو قیامت والے دن بھی اللہ کے دیکھنے کا، اللہ کے آنے کا انکار کر دیا۔ معتزلہ وغیرہ ایسے لوگوں میں سے ہیں کہ عقل پرست قسم کے جو لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ قیامت والے دن بھی اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا، حالانکہ حدیثوں میں بڑی واضح چیزیں ہیں کہ اس دن ہر شخص اللہ رب العزت کو، جو لوگ جنتی ہوں گے خصوصاً، اللہ رب العزت ان کو اپنا دیدار کروائے گا، اور ایسا دیدار ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح تم دیکھو گے کہ جیسے کوئی چاند کو دیکھنے کے لیے کیا کسی کو کوئی اوٹ ہوتی ہے اس کے سامنے، بالکل واضح دیکھ سکتے، ہر شخص کے سامنے وہ منظر بالکل کلیئر ہے۔
تو اسی طرح ہر شخص جو ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن اللہ رب العزت کو ہر جو چہرے ہیں اسی کی طرف ہوں گے، اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن و سنت میں یہ واضح فرمایا۔ خیر، تو یہ دو انتہائیں کہ جو کہتے ہیں کہ جناب اللہ رب العزت دنیا ہی میں نظر آ جائے، فرشتے دنیا ہی میں ہمارے سامنے آ جائیں، یہ نشانیاں ہمیں ابھی پتہ چل جائیں، ایک ایکسٹریم یہ ہے، اور دوسری ایکسٹریم جو کسی صورت میں بھی ان چیزوں کو مانتی ہی نہیں ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ آئے گا تو قیامت کے دن فیصلے کے لیے فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔ قرآن کریم میں خود ہمارے سامنے یہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ فرماتا ہے کہ کب وہ آئے گا؟ وہ تو قیامت والا دن ہوگا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے، یعنی آپ کا رب بھی آئے گا اور ساتھ فرشتے بھی آئیں گے، لیکن کب؟ جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یعنی قیامت والے دن۔ یہ معاملہ ابھی تو نہیں ہونے والا، تو لہٰذا یہ پتا چلا کہ ہاں یہ بات تو حقیقت ہے اللہ رب العزت کے آنے کی، فرشتوں کے آنے کی، لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ حالات ہی بالکل مختلف اور ہیں۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے او یاتی بعد آیات ربک، یعنی پہلا مطالبہ تو یہ ہوا کہ اللہ اور فرشتے وہ خود ہمارے پاس آ جائیں، ہم ان کو خود دیکھ لیں، اور دوسرا ہے او یاتی بعد آیات ربک، یا پھر اللہ رب العزت کی، آپ کے رب کی بعض آیتیں جو ہیں وہ آ جائیں، تو پھر ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ تو یہاں پر جو بعد آیات ربک کا ہے، اس سے مراد صحیح حدیث کے مطابق جو ہے قیامت کے قریب نمودار ہونے والی چند خاص نشانیاں ہیں۔ آیات ربک کا ویسے تو عمومی یہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا کہ سب اللہ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں، لیکن بعد یعنی چند نشانیوں کی یہاں پہ بات کی گئی ہے، تو یہ خصوصی جو ہیں، اس لیے مفسرین اس طرف آئے ہیں، اور صحیح حدیث کی روشنی میں جو بات پتہ چلتی ہے کہ یہ چند خاص نشانیوں کی بات ہے جو اصل میں صرف قرب قیامت کے قریب آئیں گی، کہ جب یہ وقت اصل میں آنے والا ہوگا کہ جب اللہ رب العزت بھی پھر آئے گا اور پھر فرشتے بھی آئیں گے، جیسے اوپر سورۃ الفجر کی آیت میں ہمارے سامنے آ گیا۔ یعنی یہ اس سے پہلے کی قیامت کے برپا ہونے سے قریب کی باتیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلے ظاہر ہونے والی جو نشانی ہے وہ سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا ہے۔ تو سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب اسے لوگ دیکھیں گے تو جو بھی زمین پر ہوں گے ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ وہ وقت ہوگا جب کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی ہو۔ تو لہٰذا سب سے پہلی علامت صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کیا ہے کہ جب سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا، یہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ نشانی ہے قیامت کے قیام سے پہلے، اور قیامت کے قیام سے یہ پہلے کی نشانی ہے، یعنی بہت قریب کی علامت ہے، اور یہ بہت کیونکہ بڑی علامت ہے۔ اور بعض مفسرین نے تو یہ بھی کہا ہے، آپ جانتے ہیں سورۃ البقرہ میں جب ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کی وہاں پر بات آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اس کو دوسرا ایک سوال کرتے ہیں کہ پھر میرا رب تو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے کر کے دکھا۔ تو بعض نے کہا کہ یہ اصل میں اسی کا جواب اللہ رب العزت اس دنیا میں کر کے دکھا دے گا، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کر پایا تو اللہ رب العزت بھی نہیں کر سکتا، ظاہر ہے اس کے تو بس کی بات ہی نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت یہ کر کے دکھائے گا۔ لیکن کیونکہ ایک بڑی چیز ہے کہ جس کے اندر اس کے بعد دنیا میں تباہی مچ سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، قیامت آئے گی یقیناً اس کے بعد، تو لہٰذا یہ بڑی نشانی اپنے وقت پر ہی آئے گی، قیامت کے قریب آئے گی۔ تو اللہ رب العزت سورج کو مغرب سے طلوع کرے گا اور لوگ اس کو دیکھ لیں گے کہ جو بھی زمین پر ہوں گے ایمان لے آئیں گے، کیونکہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ پہلے قرآن و سنت میں اس کی وضاحت آ گئی، تو اب اس کے بعد جب سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ تو قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے اور اب دیکھ بھی لیا، یعنی اب پروف جو ہے وہ بالکل سامنے آ گیا اور بڑی چیز ہو گئی ہے، تو اب ظاہر ہے ایمان پھر لوگ لائیں گے ہی۔ تو لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، جیسے یہاں پر بھی آیت بتا رہی ہے کہ کیا ہوگا، لا ينفع نفسا ایمانھا، کہ پھر کسی نفس کو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو صحیح بخاری کی حدیث بھی وہی بات کر رہی ہے کہ اس وقت اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 نشانیاں جب نمودار ہوں گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا، یعنی ان نشانیوں سے پہلے ایمان اگر لایا تھا تو وہ ایمان تو اس کو فائدہ دے گا، چاہے ایک لمحہ پہلے ایمان لایا تھا،
وہ فائدہ اس کو دے جائے گا، کیونکہ اس نے نشانیوں کے آنے کے اوپر اپنے ایمان کو روکے نہیں رکھا، بلکہ ایمان لے آیا، اس کا دل مطمئن ہوا، اس کے سامنے ہدایت آئی، اس نے اس کو قبول کر لیا، ایمان لے آیا۔ لیکن جب یہ 3 نشانیاں نمودار ہو گئیں تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ یعنی یہ دوسری بات جیسے اس آیت میں بھی آئی ہے کہ ایک تو ایمان جو کفر سے ایمان کی طرف آنا ہے، تو اگر کوئی کافر اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دوسری بات، اگر اس نے ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی پہلے نہیں کی تھی، اب یہ سورج طلوع ہونے کے بعد یا جو نشانیاں آئی ہیں ان نشانیوں کے بعد اگر کوئی نیک عمل کرنا شروع کر بھی دے تو ان نیکیوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو اس نے پہلے کر لیا تو وہ ہے، ہاں اس کو کنٹینیو کرے گا۔ یعنی ایک شخص پہلے نماز پڑھتا ہے، اب ان نشانیوں کے بعد بھی نمازیں پڑھتا رہے تو اس کو وہ نمازیں فائدہ دیں گی، لیکن پہلے نمازی نہیں تھا، آج نشانی دیکھ لی، اب کہتا ہے اب تو پڑھوں گا، تو اب کوئی پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ پہلے کبھی صدقہ خیرات نہیں کی تھی، اب اس نے دیکھ لی نشانی، اب کہتا ہے اب تو صدقہ خیرات کروں گا، کیونکہ اب تو پتہ چل گیا ہے کہ وہ جو سب کہا تھا وہ بالکل سامنے آ گیا ہے، تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو خیر، تو اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث میں کیا ہے کہ یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی تو اس کو اس کی نیکی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ کس سے پہلے وہ 3 نشانیاں فرمائیں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، تو یعنی پہلی نشانی، یہ دوسری حدیث میں بھی، مسلم کی حدیث میں بھی یہی آئی ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ پہلی نشانی ہے۔ دوسری دجال کا آنا ہے، اور زمین سے جانور کا نکلنا ہے، زمین سے جانور کا نکلنا۔ تو یہ 3 نشانیاں یہاں پر بتائی گئی ہیں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا آنا اور زمین سے جانور کا نکلنا۔ یہ تینوں ہی جب نشانیاں آ چکیں گی تو سمجھیں اس کے بعد قیامت قریب ہی ہے۔ اس کے بعد اسی طرح عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلے نکلنے والی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے، اور زمین سے ایک جانور کا دوپہر کے وقت لوگوں کے سامنے نکلنا ہے۔ دونوں میں سے جو بھی پہلے ہوئی دوسری قریب ہی اس کے پیچھے ہوگی۔ یعنی اس حدیث سے ایک اور چیز پتہ چلی، کیا پتہ چلی کہ یہ 2 نشانیاں دوبارہ آ گئیں، کہ یہ 2 نشانیوں کے بارے میں دیکھیں، ایک تاکیدن بات آ گئی کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور جانور کا زمین سے نکلنا۔ اب اس کا وقت بھی بتا دیا، وہ دوپہر کو ہوگا، لیکن اب اس میں یہ پتا چل گیا کہ دونوں میں سے جو بھی پہلی ہوئی، یعنی اسے پتا چلا کہ ترتیب ان حدیثوں میں جو ہے وہ یقین ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی ہو، یعنی ترتیب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہی ہو کہ پہلے یہ ہو یا پہلے وہ ہو، بلکہ ان میں سے کوئی بھی پہلے ہو جائے، لیکن ہوں گی یہ دونوں نشانیاں، یعنی ان دونوں نشانیوں نے وقوع پذیر ہونا ہے، لیکن پہلے کون سی ہوگی بعد میں کون سی ہوگی، تو ترتیب کے اندر کوئی اس چکر میں نہ پڑے کہ کوئی کہہ سکتا نا کہ پہلے کیا سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر دجال آئے گا، یا پھر زمین کا جانور اس کے بعد نکلے گا، نہیں، ترتیب اس میں نہیں ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ یہ 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے دجال پہلے آ جائے، جانور پہلے نکل آئے، اور یا پھر مغرب سے طلوع ہو جائے سورج، تو کچھ بھی اللہ رب العزت جیسے چاہے گا ویسے ہوگا۔ تو اس جانور کا ذکر سورۃ النمل میں 82 میں بھی آیت میں بھی آیا ہے کہ وہاں پر بھی اس جانور کا دابۃ الارض کی بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، واضح فرمائی۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مراد یہاں پر قیامت کی کوئی بھی بڑی نشانی ہے، یعنی آیت یہاں پہ ہم نے الفاظ سے جو دیکھا کہ بعد آیات ربک، اس کی بات کی گئی ہے کہ قیامت کی کوئی بھی جو نشانیاں ہیں ان میں سے کوئی آ جائیں، جیسے کہ 3 ان حدیثوں میں ہمارے سامنے یہ نشانیاں آ گئیں، تو جس کے بعد اختیار ختم ہو جائے گا۔ یہ بات لیکن واضح ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اختیار پھر ختم ہو جائے گا، اور ایمان لانے اور توبہ کرنے کے بغیر چارہ ہی نہیں رہے گا، کہ اس کے بعد ظاہر ہے اب تو دیکھ لیا تو اب ایمان لائے یا نہ لائے کوئی فائدہ نہیں، اب تو سب لوگ ایمان لا ہی لیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ البتہ اکثر اہل ایمان کا رجحان مغرب سے سورج طلوع ہونے کی طرف ہے، کہ یہ اس کی طرف اصل میں نا یہ سب سے پہلی ہوگی، بہت سو کا رجحان اس کی طرف ہے، یا یہ اصل میں قرب قیامت کی زیادہ قریب کی علامت ہے، یہ بعض نے یہ بات کی ہے۔ خیر، اس کے بعد اسی حوالے سے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، یوم یاتی بعد آیات ربک لا ینفع، تو اب ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس حوالے سے طبری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ کسی کافر کو جو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، اس کے طلوع ہونے کے بعد اس کا ایمان لانا اسے کوئی نفع نہیں دے گا، اور کسی مومن کو بھی۔ اب یہاں پر دیکھیں پہلی بات تو یہ کتنی عام ہے کہ یہ وقت کتنا ڈینجرس ہے، وقت کتنا خطرناک ہے، غور کریں ذرا اس کو، کہ وقت یہ نہیں کہا دوپہر کا وقت کہ انسان ہوش میں ہو پتہ چل جائے
بندہ ہوش میں بندہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور صحیح طرف آ جاتا ہے، بلکہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ایک کفر کے اندر جو رہنے والا شخص ہے وہ تو اور بھی زیادہ کفر کر کے، زنا کر کے، شراب پی کے، گناہوں گمراہیوں میں لت پت ہو کے سویا ہے، یا پتہ نہیں سویا ہے کہ نہیں، تو اس حالت میں ہی ہے، تو اب سورج نکل آئے اور اس سے پہلے اس کا ایمان نہیں ہے، تو غور کریں کتنی بری حالت کے اندر وہ اللہ کے سامنے اپنی لاسٹ جو کنڈیشن اس نے پیش کی ہے وہ کیسی بری حالت ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی جو کفر سے ایمان کی طرف ہے، کیونکہ اس آیت میں تو دونوں باتیں ہیں، یا پھر جو ایمان والا تو تھا آمنت لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا پھر اس نے ایمان تو تھا لیکن اپنے ایمان نے اس نے کوئی کمائی نہیں کی تھی، پہلے ایمان صرف لایا تھا، صرف زبانی کلامی مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا کہ جناب بڑی گرمی ہے، بڑی مشقت والا کام ہے، پیسے ہیں لیکن ٹائم نہیں نکلتا جی حج کرنے کا، حج فرض ہے نہیں کرتا، پیسے ہیں صدقہ خیرات نہیں کرتا، مجاہدین کی مدد نہیں کرتا، دین کے کاموں میں اس کو خرچ نہیں کرتا ہے، غریبوں کی، مفلسوں کی، یتیموں کی مدد نہیں کرتا ہے، تو اب غور کریں کہ اس کا حشر کیسا ہونا والا ہے۔ اب وہ اسی حالت میں نماز نہیں پڑھی تھی، نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، اب اس حالت میں وہ صبح ہوئی، اب غور کریں فجر کی نماز رہ گئی اس کی۔ مومن تو ہے وہ دیکھیں وہ اس کے لیے سورج کیسے طلوع ہو رہا ہے، فجر کی نماز پڑھی، نماز کی حالت میں اذکار کر رہا ہے یا اپنے کام پہ چلا گیا ہے، اور غور کریں وہ کتنے یعنی بہترین عمل کے ساتھ، بہترین ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کے اعمال قبول ہو رہے ہیں، جبکہ دوسرا شخص سویا ہی اٹھا ہے 8 بجے، پتہ چلا کہ آج تو سورج مغرب سے طلوع ہو گیا ہے، قیامت تو آ گئی، اب اس کے عمل قبول نہیں ہوں گے، اب اس سے پہلے نماز نہیں پڑھی تھی، آج وہ کہتا ہے جناب آج تو میں پکا نمازی، آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تو یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تو بہت سخت ہے، بہت سخت بات ہے، یہاں پر یہ بہت سخت آیت ہے۔ تو اس کا ایک جو ایمان نہیں لایا تھا، تو اس کے طلوع ہونے کے بعد اس کا ایمان لانا اس کے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور کسی مومن کو بھی جس نے طلوع سے پہلے نیک عمل نہ کیا ہوگا، طلوع کے بعد وہ اسے نفع نہیں دے گا، جیسے اوپر مسلم کی حدیث میں ہم نے بات یہ دیکھ لی، کیونکہ اس وقت ایمان اور عمل کا حکم اس شخص کے ایمان اور عمل جیسا ہے جو موت کے غرغرے کے وقت ایمان لائے یا عمل کرے۔ یہ کون کہہ رہے؟ طبری رحمہ اللہ، یہ ان کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیوں یہ اصل میں اللہ رب العزت قبول نہیں کر رہا، یعنی یہ جو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یا ان نشانیوں میں سے کسی ایک نشانی کا آنا، دجال کا آنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یا اسی طرح زمین سے دابۃ الارض کا نکل آنا، یہ اصل میں ان چیزوں میں سے ہے کہ جو ایسے ہی ہیں جیسے موت کا غرغرہ آ جائے، فلم یغرغر، جب موت کا غرغرہ، موت کی یعنی اب وہ ہچکی آ گئی ہے، اب اس کے بعد مرنا ہے کنفرم، اب اس نے دیکھ لیا ہے موت آ گئی، اب یعنی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، اب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اس بندے کو خود کو پتہ چل گیا ہے، تب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، تو اس کا ایمان فائدہ کا نہیں، اب وہ کہتا ہے کہ میں نماز کی نیت کر لیتا ہوں، اس کا نماز، یا اب کہتا ہے کہ میری ساری وراثت صدقہ خیرات کر دو، مسجدیں بنا دو، اس کے کنویں بنوا دو، لوگوں میں خرچ کر دو، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ موت کے غرغرے کے وقت ایمان لائے یا عمل کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جیسا کہ رسول اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ المومن میں، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، یعنی پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، عذاب کو دیکھ لینے کے بعد تو پھر ایمان فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اور جیسا کہ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کا غرغرہ موت کے وقت جو گلا بولتا ہے وہ شروع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث کے اندر واضح ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا سینسیٹیو بات ہے کہ انسان ہر وقت کوشش کرے، خصوصاً رات کے وقت اذکار کر کے سوئے، نماز پڑھ کے سوئے، صبح کا نہیں پتہ ہے کہ کیسی حالت میں موت ہوگی، آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، اور سورج طلوع ہو نہ ہو، آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی، انسان اسی حالت میں مر گیا تو کیا ہوگا، اس کے لیے تو وہی قیامت ہے، یا پھر آنکھ کھل گئی تو اب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، کیا بنے گا؟ تو لہٰذا یہ سخت چیز ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے عمل ایمان کو اس کے حوالے سے ٹٹولتے رہنا، اس کی جو تجدید کرتے رہنا، اس کو زندہ رکھنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آخر میں کیا فرمایا؟ قُلِ انتظروا اِنَّا مُنتظرُونَ، کہ ایمان لانے اور نافرمانی ترک کرنے میں دیر کرنے والوں کے لیے یہاں پر اللہ نے دھمکی دے دی ہے
کیوں کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم سب انتظار کرو، یعنی نہیں مانتے، اچھا پھر انتظار کرو، اب یہ کام تو ہو جائیں گے نا، دنیا میں یہ نشانیاں بھی لوگ دیکھ لیں گے اور قیامت والے دن اللہ کو بھی دیکھ لیں گے، فرشتوں کو بھی دیکھ لیں گے، تو پھر انتظار کرو، پھر اس دن پھر اللہ نپٹ لے گا۔ ایسا تھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت ان لوگوں کو دیکھ نہیں رہا ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کے خبر میں، اس کے نگاہ میں، اس کے علم میں۔ تو اس کے بعد اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اس موضوع میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اور ہے، اور فرقہ پرستی کچھ اور ہے۔ یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم ٹھیک ہے فرقے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے سارے حق پہ ہیں، یا جناب یہ فلاں جو ہیں یہ مذاہب حق پر ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بھی ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ کا راستہ اور ہے، اس آیت میں اللہ نے بتایا، اور فرقہ پرستی کچھ اور ہے۔ تو اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا تھا، آیت نمبر 159 ہے سورۃ الانعام کی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ فرمایا ان الذین، ان بے شک الذین وہ لوگ جو فرقوا جو سب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فرق یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، علیحدہ علیحدہ ہو جانا، تفرقہ ہو جانا، دینہم کس معاملے میں؟ دینہم اپنے دین کے معاملے میں، جنہوں نے سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اپنے دین کو، وکانو اور وہ سب ہو گئے شیعن، یعنی صرف یہ نہیں کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا بلکہ پھر باقاعدہ طور پہ گروہ بھی ہو گئے، یہ کوئی اور ہے جی، ہم تو یہ ہیں، ہم وہ ہیں، شادی کرنی اس سے پہلے چیک کرنا ہے کہ ہم وہ ہیں یا وہ ہیں، گروہ ہو گئے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لست منہم فی شیء، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے آپ ان میں سے، فی شیء کسی چیز میں، فی شیء کسی بھی چیز میں آپ ان جیسے نہیں، وہ کچھ اور ہیں، آپ کچھ اور ہیں، آپ کا دین کچھ اور ہے، ان کا دین کچھ اور ہے، آپ کا میسج، پیغام، مقصد کچھ اور ہے، ان کا کچھ اور ہے۔ انما امرہم، اس کے سوا نہیں کہ امرہم ان کا معاملہ اللہ، اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ان کا معاملہ ہی اب اللہ اپنی طرف کر لیا ہے کہ اب میں ان کو پوچھوں گا، ثم ینبئہم، پھر ینبئہم وہ خبر دے گا انہیں، پھر وہ بتلائے گا انہیں، بما ساتھ اس کے جو کانوا وہ تھے، یفعلون وہ جو کرتے تھے، یعنی قیامت والے دن اللہ رب العزت پھر ان کو بتلائے گا، جتلائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ تو یہ آیت نمبر 59 ہم نے تلاوت کی، ترجمہ پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یعنی اصل دین شروع سے ہی کیا ہے؟ وہ ایک ہے، اس کے اندر کوئی تفرقہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی گروہ نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے دو انداز میں آپ سمجھیں۔ ایک دین سے مراد یعنی دین بمقابلہ جو دوسرے ادیان ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، کفار ہیں، یہ ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، سکھ ہیں، وٹ ایور دوسرے ادیان ہیں۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ اصل دین شروع سے ہی ایک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے، اور اس کی بنیاد اللہ کی توحید، یوم آخرت، اس کے اوپر ایمان، انبیاء پر ایمان، اور ایمانیات آپ جانتے ہیں، اور ان کی اطاعت پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے یہ اصل میں دین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام اصل میں دین ہے، جو وہ بتا دیں وہ اصل میں دین بن گیا، جس سے منع کر دیں وہ دین بن گیا۔ تو اپنے اپنے زمانے کے مطابق احکامات میں کچھ فرق تو ہو سکتا ہے، مگر اصل سب کا ایک اسلام ہی ہے، یعنی جو عقیدہ ایمانیات ہیں وہ ایک ہیں۔ اعمال کے اندر تھوڑی بہت اختلاف آپ کو پایا جائے گا، وہ علاقوں کے حساب سے، ان کی اپنی ضرورت اور وقت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے تحت ایسا کیا ہے۔ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہر شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کے طریقے پر چلنا لازم قرار دے دیا ہے۔ یعنی یہ فرقو، یہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، گروہ ہونا ہے، یہ کس سے ہونا ہے؟ پچھلی دفعہ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر لگائی درمیان میں، اور پھر اس لکیر کے دونوں طرف کچھ اور لکیریں لگائیں، اور فرمایا یہ درمیان والا میرا راستہ ہے، اور یہ دائیں بائیں جو ہیں یہ مختلف راستے ہیں جن کے اوپر شیطان بیٹھا ہے۔ یعنی راستہ جو اصل ہے وہ درمیان کا ایک ہی ہے، باقی سب کیا ہیں؟ شیطان کے راستے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، تو لہٰذا جو درمیان کا راستہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، وہ قرآن اور سنت کا راستہ ہے، وہ اصل میں راستہ ہے۔ اور یہ قیامت تب تک کے آنے والے ہر شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
دین کے اوپر ایمان لانا، قرآن مجید کو ماننا. ہاں اس سے پہلے وہ تورات کو مانتا تھا، زبور کو مانتا تھا، انجیل کو مانتا تھا، اپنے نبی کو مانتا تھا، ٹھیک. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ پر ایمان لانا یہ شرط ہے جنت کے اندر داخلے کے لیے، ایمان کی صحت کے لیے یہ لازم چیز ہے. اور ایمان لانے کے بعد آپ کے طریقے پر چلنا یہ پھر اس کے بعد دوسری لازم چیز ہے جب داخل ہو گیا. کیوں؟ کلمے کے اندر دیکھیے ہم دو ہی تو چیزیں بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور دوسرا کیا کہا؟ محمد رسول اللہ، کہ محمد جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، میسج لے کر آنے والے میسنجر ہیں. تو لہٰذا جو پیغام وہ دیں گے ہم اس کو مانیں گے، جیسے کر کے دکھائیں گے ہم کریں گے، جس چیز سے روکیں گے رکیں گے، جس چیز کا حکم دیں گے ہم کریں گے. تو یہ اصل میں دین. تو اب جو شخص بھی اپنا کوئی جدا راستہ اختیار کرے، الگ گروہ بنائے، خواہ وہ دہریہ ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے بری ہیں، لست منہم فی شیء، اور آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ نہیں کہ تھوڑا بہت تو ہے نا، نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے پچھلی کتابوں کو تو مانتے ہیں نا، پچھلے نبیوں کو تو مانتے ہیں، اتنا تو ٹھیک ہو گیا. نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. جب انہوں نے قرآن مجید کو نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو ان کا پہلے سب کچھ باقی عمل وہ بالکل ضائع ہے. اسی طرح آپ کی امت میں سے اسلام قبول کرنے کے بعد جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات یعنی قرآن و سنت کے علاوہ کوئی نیا طریقہ یعنی بدعت اختیار کر کے اپنا الگ گروہ بنا لیں، آپ ان سے بری ہیں. یعنی یہ فرقے اور یہ گروہ یہ کفر اور ایمان کے مقابلے میں بھی اس کو لیں گے، اور اس دین کے اندر بھی جن لوگوں نے یہ سارا کام کیا تو یہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو آپ ان دونوں ہی سے بری ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کتنی حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں کو لایا جاتا ہے، قیامت والا دن ہے، حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ کے نبی دور سے کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اعضاء جو ہیں وضو کے نشانوں سے چمک رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ میری امتی ہیں، لاؤ لاؤ. لیکن فرشتے ان کے درمیان میں اور اللہ کے نبی کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیتے ہیں، پردہ حائل کر دیتے ہیں، ان کو آگے نہیں آنے دیتے. اللہ کے نبی جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی نئی بدعات، کیسی کیسی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. او کما قال، کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں بنائی تھی، اپنے خود ساختہ چیزیں، اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی باتیں وہ کیسی کیسی شامل کر لی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ خود ان کو دھتکارا ہے کہ ان کو میرے سے دور لے جاؤ، ان سے کوئی تعلق نہیں. تو صحیح حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 یا 72 فرقوں میں اور نصارہ بھی اتنے ہی فرقوں میں جدا جدا ہو گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. اور اس کی سند جو ہے صحیح ہے، صحیح حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، حدیث نمبر 4596، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، ابن حبان میں، یہ تمام اسناد جو ہیں وہ صحیح ہیں. اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں وہ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور فرمایا یاد رکھو تم سے پہلے اہل کتاب 72 ملتوں میں فرقہ فرقہ ہو گئے، اور یہ ملت 73 ملتوں میں فرقہ فرقہ ہو جائے گی. 72 آگ میں ہوں گے اور ایک جنت میں. اب غور کریں نا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ سب ہی صحیح ہیں، سب کے اندر کوئی نہ کوئی تو اچھی بات ہے نا. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ سبھی آگ میں ہوں گے اور ایک جنت میں ہوگا، اور فرمایا اور یہی الجماعہ ہوگا. یہ جو فرشتہ جنت والا ہے کون سے؟ الجماعہ. اور ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، احمد میں حدیث ہے، اور یہ ساری احادیث جو ہیں یہ صحیح ہیں. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ سب آگ میں ہوں گے مگر ایک ملت، یعنی اس میں الفاظ یہ ہے کہ وہ سب آگ میں ہوں گے مگر ایک ملت. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ یعنی جن کو آپ نے کہا کہ وہ ملت جو ہے اس کے علاوہ سب آگ میں ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی. انہوں نے اس کا کوئی نام نہیں بتایا کہ جناب وہ فلانے ہوں گے، ان کا نام نہیں ہے، نام کے علاوہ بتایا، ان کی صفت بتائی، ان کا طریقہ بتایا ہے، ان کا منہج بتایا ہے، ان کا راستہ، ان کی چال چلن بتایا ہے. ان کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی. کون ہوں گے؟ کہ ما انا، جس کے اوپر میں ہوں، علیہ، جس چیز کے اوپر، یعنی جو وہ ہیں جس پہ میں ہوں، واصحابی، اور جس پہ میرے صحابہ ہیں، یعنی جو وہ اسی طریقے پر چلنے والے ہیں کہ جس پر آج میں اور میرے صحابی چلتے ہیں. وہی طریقہ اس کو اختیار کرنے والا کوئی بھی ہو، نام جو بھی رکھے، اگر وہ اس طریقے کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کس پر عمل کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے اوپر عمل کرتے تھے؟ کس امام کے پیچھے چلتے تھے؟ کس کی تقلید کرتے تھے؟ کسی کی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے اوپر عمل کرتے تھے؟ اللہ رب العزت نے جو فرما دیا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اللہ کے نبی اپنی پاس سے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العزت وہی فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی تو اللہ کی مان کر چل رہے ہیں، اور صحابہ وہ اللہ کے نبی کی مان کے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن مجید میں فلاں آیت اس کا یہ ترجمہ ہے، اس کا یہ معنی ہے، تو انہوں نے اس کو وہی لیا، حالانکہ آیت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ آیت کہہ رہی ہے خیط الابیض خیط الاسود، سفید داغا سیاہ داغا، اور اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ یہ داغے نہیں ہیں بلکہ رات کی سیاہی ہے، صبح کی سیاہی ہے، سحر کی۔ اللہ کے نبی کے صحابہ اسی کو مان رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، قرآن نے تو کچھ اور کہا ہے نا، نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں شارع ہیں، وہی اس قرآن مجید کی تشریح کرنے والے، اس کی تفصیل بتانے والے، اس کو بیان کرنے والے ہیں، اور اللہ نے جس کی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری کی ہے۔ رسول کا ورنہ مقصد ہی کیا ہے؟ الا لیطاع، سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رسول کا بھیجنے کا مقصد ہی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو لہٰذا یہ ہے وہ اصل میں نجات دہندہ گروہ جس کو جماعہ بھی کہا، کہ جس کے اوپر جماعت ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہ اکیلے نے ایک نئی بات کی اور اس کے پیچھے سب چل گئے۔ ایک آج 100 سالوں میں 1400 سالوں میں کسی نے بات نہیں کی، ایک مجدد پیدا ہوئے، انہوں نے ایک نئی فکر دی، کیا بات ہے جناب، سب نے کہا بلے بلے ہو گئی، یہ تو پہلے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، اور کئی تو خود کہتے پھرتے ہیں آج، وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے آپ کو بتایا ورنہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ تو یہ اصل میں ما انا و صحابی سے تو باہر ہو گیا، کیونکہ ما انا و صحابی جو ہے وہ تو ہمیں پتا ہے، قرآن و سنت میں بڑی بڑی دفعہ آ گیا، ان کے بارے میں تو پوری تفصیل آ گئی، اس آیت کے بارے میں صحابہ یہ کہتے ہیں، صحابہ کا یہ ایمان ہے، اور وہ صحابہ کو ہی نہیں مانتا، وہ صحابہ کرام کے اوپر ہی تلوار پھیرتا ہے سب سے پہلے۔ تو یہ بڑی واضح باتیں ہیں، ان کو سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث جو ہے، یہ جو احادیث پیش ہوئی، سب ان کے اسناد صحیح ہیں، ان کے اوپر صحیح کا حکم ہے، اس کو ڈبل چیک کیا گیا ہے۔ تو اس حدیث کے مزید حوالوں اور صحت کے لیے آپ سلسلہ صحیحہ جو ہیں علامہ البانی کی، اس کو بھی اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ خیر، یاد رہے اس میں پوائنٹ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ سوچ اور اجتہاد کا اختلاف یہ اور چیز ہے، سوچ کا اختلاف، اور یعنی اسی ایک آیت سے کچھ اور معنی کوئی، یا کسی قرآن مجید کے یا حدیث سے حدیث کی کوئی اور تشریح پیش کرنا، اور اجتہاد کا اختلاف کہ جہاں پر واضح نہ ہو، بات ایمبیگوس ہو، اور اس کے اندر اجتہاد کرے، ایک اہل علم جو ہیں وہ اجتہاد کریں اپنی قرآن و سنت کی روشنی میں، تو اس کا اگر پھر بھی اختلاف ہو جائے، ظاہر ہے کیونکہ وہاں پر سوچ اجتہادی بنیاد پر ہے، کیونکہ حکم ہی واضح نہیں ہے، یا علم نہ ہو سکنے کی وجہ سے اختلاف ہو، کیونکہ یہ بھی ہوا ہے کہ کسی تک وہ حدیث پہنچی، کسی تک نہیں پہنچی، کسی تک بعد میں پہنچی، شروع کے زمانے میں نہیں پہنچی۔ تو اگر علم نہ ہو سکنے کی وجہ سے بھی اگر اختلاف ہو کہ فلاں فتویٰ یہ دیتا رہا کیونکہ علم نہیں تھا، دوسرے کے پاس وہ حدیث پہنچ گئی، علم آ گیا، اس نے کوئی دوسرا فتویٰ دے دیا، تو اس وجہ سے اختلاف تو صحابہ اور تابعین میں بھی پایا جاتا تھا۔ آپ ایون ائمہ کے اندر بھی اختلاف دیکھیں گے، اور ائمہ کی پچھلی ہم نے درس میں اقوال پڑھے تھے کہ انہوں نے واضح کہا کہ اگر میرے مقابلے میں، کیونکہ علم محدود ہے، انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی صحیح حدیث پہنچ جائے تو وہی میرا مذہب ہوگا، حدیث کے اوپر عمل کیا جائے گا، میری بات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ اختلاف تو ممکن تھا، بلکہ ہے، تو صحابہ اور تابعین میں بھی یہ اختلاف پایا جاتا تھا، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ درست اختلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے، یعنی کوئی اپنی طرف سے نئی چیز نہیں بنائی ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیت کو سمجھنے میں دو باتیں ہیں، وہ دونوں ہی طرح سمجھی جا سکتی ہے، تو ٹھیک ہے۔ ہاں بالکل یہ ایک انوکھی بات کر دی جو نہ قرآن سے سمجھ میں آتی ہے، نہ حدیث سے سمجھ میں آتی ہے، اور بلکہ قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے، اس کے مقابلے میں ایک دین کھڑا کر دیا، اس کے مقابلے میں ایک سوچ کھڑی کر دی۔ قرآن مجید واضح کہتا ہے، حدیثیں واضح کہتی ہیں دجال آئے گا، آج بھی ہم نے اس کا ذکر پڑھا، حدیث میں واضح ہے کہ دجال جو ہے وہ کوئی نظام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بنی آدم کے اندر سے، آدم کے بیٹوں میں سے ہے، آدم کی اولاد میں سے ہے، لیکن کہا جائے کہ نئی نظام ہے۔ حدیث میں اس کا حلیہ بتایا گیا ہو کہ جناب اس کی قد اس طرح ہے، اس کی چال ڈھال اس طرح ہے، فلاں جگہ سے آئے گا، پھر بھی کہا جائے کہ وہ نظام ہے، اور کہا جائے کہ جناب 14 سال میں نہیں آیا تو اب کہاں پہ آئے گا، اس کا انکار ہی کر دے بندہ اپنی عقل کی بنیاد پہ، سوچ کی بنیاد پہ، یہ سب گمراہی کے راستے ہیں۔ تو خیر، بات ہو رہی ہے کہ سوچ اور اجتہاد کا اختلاف یا علم نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف تو صحابہ اور تابعین میں بھی پایا جاتا تھا، مگر وہ سب ایک ہی جماعت تھے۔ بڑی اہم بات یہ کہ سب ان کے آپس میں اختلاف کے باوجود، کیا صحابہ کے زمانے میں آپ نے کبھی دیکھا کہ جناب جماعتیں بن گئی تھی
کہ ایک ابو بکری کوئی جماعت تھی، ایک عمری کوئی جماعت تھی، جیسے آج حنفی ہے اور بریلوی ہے اور شافعی ہے اور مالکی ہے، حنبلی ہے، کوئی زمانے میں تھی کہ صحابہ کے ناموں پہ جماعتیں بن گئی ہوں کہ جناب دو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہے؟ نہیں، جماعت ایک ہی ہے۔ انہوں نے کسی شخصیت کی تقلید کی خاطر فرقے نہیں بنائے تھے۔ مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اپنا الگ پیشوا، یعنی یہاں پر اس آیت سے مراد کیا ہے اصل میں وہ یہ نہیں ہے جو اوپر ہے بات، کیونکہ لوگ غلط ملت کرتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں باتوں کو، تو وہ کچھ اور چیز ہے جو اوپر بات کی۔ اور یہاں پر جو اس آیت میں بات ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اپنا الگ پیشوا بنا کر اس کی ہر صحیح اور غلط بات کو دین قرار دے کر الگ الگ فرقے بنا دیے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارے بندے ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں، اور جناب ہم صرف انہی کی بات مانیں گے۔ ان کے سامنے قرآن کے مجید کی آیت پیش کریں، صحیح حدیث پیش کریں، وہ کہتے ہیں ہم میں تو ایسا نہیں ہے، ہمارے امام صاحب تو کچھ اور فرماتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب نے تو کچھ ایسا بات نہیں کی، انہوں نے تو کچھ اور بات کی ہے۔ قرآن و سنت کے مقابلے میں یہ باتیں کی جاتی ہیں، یہ کوئی میری اپنی بات نہیں ہے۔ آپ یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کے الفاظ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لکھی ہوئی تحریریں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز مسلمانوں کے 3 بہترین زمانوں میں نہیں تھی، جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو تینوں زمانوں میں نہیں تھی۔ پہلے انبیاء کی امتوں کو اسی چیز نے برباد کیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بگاڑ کا باعث بھی یہی بات بنی کہ قرآن و حدیث کا واضح حکم آنے کے بعد بھی کچھ لوگ اپنے دھڑے کی وجہ سے، اپنے امام کی وجہ سے، اپنے مرشد کی غلط باتوں پر اڑ کر الگ الگ ہو گئے۔ یعنی غلطی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے نا، کیونکہ پھڈے یہاں سے ہوتے ہیں، لوگ اتنے پکے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں غلطی ہی نہیں کر سکتے، کہ جناب وہ تو بہت بڑے عظیم تھے، یقیناً ہم بھی مانتے، بہت عظیم ایمان تھے، بہت محنت کی ان لوگوں نے، نیک لوگ تھے۔ اللہ رب العزت ان سب کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ان سب پر رحم فرمائے۔ ہم سب کو رحم اللہ کہتے ہیں، ان کو دین کے امام سمجھتے ہیں، لیکن نبی نہیں سمجھتے کہ وہ لوگ غلطی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وحی نہیں آتی تھی، جبریل آ کے ان کو بتاتے نہیں تھے، تو لہٰذا غلطی کر سکتے تھے۔ تو جہاں پر غلطیاں ہوئیں ہمیں چاہیے کہ وہاں پر قرآن و سنت کی طرف جایا جائے، اس پہ اڑا نہ جائے۔ اور پھر ہوا کیا ہے اصل میں کہ امام کی طرف سے ایک قول منسوب ہو گیا، پتہ نہیں انہوں نے کہا بھی تھا کہ نہیں، لیکن ایک قول آ گیا۔ اب اس قول کے اوپر اس کو ثابت کرنے کے لیے، چاہے وہ قرآن کے بالکل مخالف آ رہا ہو، کس وجہ سے؟ جیسے ہم نے اوپر بات کی، ہو سکتا ہے ان تک حدیث نہیں پہنچی، اس لیے ان کی بات کچھ اور ہو گئی، ڈیفرنٹ ہو گئی، نیت خراب نہیں ہے، صرف علم نہیں ہوا، ان تک وہ حدیث پہنچی نہیں ہے۔ ایسا تو کئی باتیں صحابہ ثابت ہے کہ حضرت عمر کو نہیں پتا تھا، حضرت ابوبکر کو نہیں پتا تھا اس بارے میں، لیکن بعد میں پتا چلا تو بالکل صحیح ہو گئے۔ تو لیکن ایسا ممکن ہے کہ ان کی طرف بھی وہ بات نہ پہنچی ہو، لیکن جب پہنچ جائے گی، ہم تک تو پہنچ گئی ہے نا، تو ہمیں چاہیے ہم نہ اڑیں۔ تو امام یا مرشد کی غلط باتوں پر اڑ کر اصل میں لوگ الگ الگ ہو گئے، اور مسلمانوں کا شخصیتوں کی بنیاد پر بنے ہوئے فرقوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت پر جمع ہونا آج ایک خواب ہے۔ یعنی بہت ہی مشکل چیز ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ جناب اس کو چھوڑ دیں، جس کے شہر میں آپ موجود ہیں نا، امام تو چلے بڑی دور کی بات ہے، آج لوگ پولیٹیشنز جو ہیں، گندے لوگ، ان کے پیچھے ایسے اڑے ہوئے ہیں، ان کی جناب صفائیاں پیش کی جاتی ہیں، ان کو دھویا جاتا ہے، ان کی صفائیاں، ان کے حصے کی پوری جنگیں لڑی جاتی ہیں کہ فلاں اتنا پاک ہے، اتنا صادق ہے، اتنا وہ، اس کے خلاف کچھ نہیں ہے۔ ہمیں کچھ نہیں حالانکہ پتہ اس حوالے سے، لیکن پورا انسان جو کٹر ہو جانا، یعنی ایک چیز کے اوپر اس طرح اڑ جانا، یہ بہت مشکل ہو گیا اب کہ انسان اوپن ہو کر، براڈ مائنڈڈ ہو کے، صحیح ہو کے، بالکل ان بائزڈ ہو کے انسان سوچے۔ تو خیر، تو اب تو یہی لگتا ہے کہ جس کی تعبیر کسی زبردست خلیفہ یا مہدی یا مسیح ہی کے ذریعے سے پوری ہوتی نظر آ رہی کہ وہی آ کے کچھ شاید کرے گا، یا پھر ایک طریقہ یہ ہے انسان ان بائز ہو، قرآن و سنت کا مطالعہ کرے، جو قرآن و سنت سے آ گیا اس کے اوپر ایمان لائے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جو تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ دین ہے، کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے، جو اللہ کے نبی حکم دیں اس کو مان لیا جائے۔ اس طرح پچھلی دفعہ ہم نے آیت پڑھی تھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 59 وغیرہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ دین بڑا آسان ہے، ہم نے مشکل بنا دیا ہے، ہم نے خود ہی اس کو کمپلیکس سمجھ لیا ہے اور سیدھے راستے کی طرف نہیں آتے۔ خیر، اگلا موضوع ہمارا ہے نیکی اور بدی کا بدلہ، جس میں اللہ رب نے ارشاد فرمایا اور رب تعالیٰ کا جو فضل ہے اور انصاف ہے وہ ظلم نہیں کرتا ہے،
اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون۔ فرمایا من جو جاء آئے گا بالحسنتی ایک نیکی کے ساتھ، یعنی جو شخص ایک نیکی لے کے آئے گا، حسنہ حسین چیز نیکی کو کہتے ہیں، حسنات اسی کی جمع بولی جاتی ہے، فلہو فا تو لا لیے ہو اس کے، تو اس کے لیے کیا ہے، یعنی جو ایک نیکی لے کے آئے گا اللہ کے پاس، اس کے لیے کیا ہے اللہ کے پاس، عشر امثالہا، عشر 10 امثال اسی جیسی، ہاں یعنی امثال مثال، یعنی اس جیسی کوئی چیز ہو، ہاں اس کی، یعنی جو اس نے نیکی کی اس کے مطابق اسی جیسی پھر 10 ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ایک نیک عمل کیا تو اس جیسے 10 نیک عملوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، ومن اور جو جاء آئے گا بالسیئۃ کسی برائی کے ساتھ، فلا تو نہیں، یجزا وہ بدلہ دیا جائے گا، الا سوائے مثلہا سوائے اسی جیسا، جو برائی کی اسی جیسا اس کے اعتبار سے بدلہ ملے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ہم وہ سب لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ نیکی کا بدلہ دینے میں کوئی ظلم کیا جائے، یا خصوصاً برائی کے اعتبار سے، کیونکہ یہاں پہ تو سزا کا معاملہ ہے۔ نیکیوں کے اوپر تو اگر ایک کے 10 مل رہے ہوں تو سب خوشی سے لے لیں گے، لیکن برائی اس کے اوپر اگر ایک کی جگہ پر اگر اس کو زیادہ گناہ اس کو دیا جائے تو اس کے اوپر کیا ہے، ظلم کی بات آ سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مختصر سی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ تو اللہ تعالیٰ، ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت ڈراتا ہے، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں بھیجا کہ قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، لیکن ساتھ ساتھ بشارتیں بھی ہیں، یعنی دونوں ہی چیزیں ہیں، ایسا نہیں کہ صرف ڈرائیں اور ایسا بھی نہیں کہ صرف بشارتیں دیں۔ بعض لوگ آج یہ ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب صرف اچھی اچھی باتیں بتایا کریں، آپ ایسے ڈراتے رہتے ہیں۔ تو دونوں ہی قرآن کے سنت کے دونوں ہی تقاضے ہیں، دونوں ہی انداز ہمیں قرآن و سنت سے ملتے ہیں۔ تو خیر یہاں پر اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے بشارت کا سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے یہ اعلان فرمایا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا نیکی کرنے والوں پر، اپنے فضل اور برائی کرنے والوں پر عدل جو ہے وہ کیسا ہوگا۔ تو نیکی کرنے والوں کی نیکی میں 10 گنا اضافہ، یہ جو یہاں پر ذکر ہوا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو یہ ایک مثال ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک مثال کے طور پہ یہاں پہ بیان کر دیا کہ یہ ایک مثال ہے اصل میں، کہ ایک کے بجائے 10 ملیں گے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی زیادہ ملے گا، ورنہ حدیثوں میں آپ کو زیادہ کی باتیں بھی ملتی ہیں، یعنی وہ 700 گنا سے لے کر بے حساب تک بھی بڑھا دیتا ہے۔ مثلا اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ خانہ کعبہ کے اندر ایک نماز پڑھے، کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000 نماز کے برابر، 10 بھی نہیں، 700 بھی نہیں، 1000 بھی نہیں، 1,00,000۔ اب یہ ہے اصل میں، دیکھیے کہ کتنا بڑھ جاتا ہے ثواب۔ تو اسی طرح یعنی یہ ثواب جو ہے یہ ایک مثال دی ہے کہ زیادہ ملے گا، آپ ایک نیکی کریں اس سے بڑھ کر دے گا۔ اللہ رب العزت شکر گزار ہے، آپ شکر کریں، اللہ رب العزت بڑھ کر اس کا بدلہ دینے والا ہے، آپ کی یعنی تکریم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ایک دانے کو 700 دانوں تک بڑھانے کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ اس سے بھی بڑھانے کی بات سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمائی، ہم پڑھا ہے آیت نمبر 261 میں۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ اپنی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ جہاد مراد لینا گزشتہ اور آئندہ آیات کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے، کہ سورۃ البقرہ میں جو بات کی ہے نا کہ ایک بالی اور اس کے پھر 7 اس کے دانے اور 700 گنا تک اللہ نے جو پورا حساب بتایا ہے، تو فرمایا کہ یہ جہاد کی طرف یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ تو جہاد کے اعتبار سے بات آگئی 700 تک، اور دوسری نیکیوں میں 700 سے بڑھ کر ثواب بھی قرآن میں بھی مذکور ہے، جیسے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ حج کر وہ یعنی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000، لیکن یہاں پہ صبر کی دیکھیے جزا کیا ہے، الصابرون اجرہم بغیر حساب، حساب ہی نہیں ہے۔ اس طرح روزے رکھنے والا، کیونکہ اس میں بھی صبر ہے، اللہ کیا کہتا ہے کہ اس کا اجر کس کے پاس ہے؟ الصوم لی وانا اجزا بہ، تو روزہ میرے لیے ہے، میں جزا دوں گا اس کو جیسے دوں گا، یعنی اس کا حساب ہی نہیں بتایا۔ یہ تو وہ ہے نا کہ ہم کیلکولیشن کر لیں کچھ نہ کچھ، انفینٹی ہی جواب آ جائے، ان لمیٹیڈ ہی آنسر آ جائے، لیکن اس کا تو آنسر ہی نہیں
انلمیٹڈ سے بھی کچھ زیادہ ہے، تو یہ صبر کی ایک انتہا ہے۔ تو خیر ومن جاء بالسیئۃ، لیکن دوسری طرف اگر کوئی شخص برائی کرنے آئے، یعنی یہ اللہ کا دیکھیے اوپر انصاف ہے، انصاف سے بڑھ کے ہے، فضل ہے، برابری نہیں ہو رہی، زیادہ دیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر کوئی برائی کر کے آ جائے فلا یجزا الا مثلھا وهم لا یظلمون، یہاں پہ نہیں اللہ نے کہا کہ میں ایک برائی کرے گا تو 10 کا گناہ لکھوں گا اس کا، ایسا نہیں کہا ہے، یہاں پہ زیادتی نہیں ہے، بلکہ ایک بدی کا بدلہ ایک سے زیادہ کا ہے ہی نہیں، کہا کہ جو کرے گا نا الا مثلھا، اس کے علاوہ اس کو اور جزا نہیں ملے گی، اس کی برائی کی سزا ملے گی۔ اور یہی ہے وہم لا یظلمون، کہ اصل میں ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ظلم ہوتا اگر یہاں پر بھی اللہ وہی حساب رکھتا نا، لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ لوگ اکثر خیر دنیا کے اندر یہ فیمنسٹ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ میل اور فیمیل کو برابر کرتے پھرتے ہیں، برابری ہر چیز میں برابری، ووٹ کے اندر جو ہے گھوڑا گدھا ایک برابر، عالم اور جاہل ایک برابر، تو یہاں پر دیکھیے برابری نہیں ہے، یہاں پر نیکی اور بدی وہ ایک برابر نہیں ہے، اللہ رب العزت ظلم نہیں کرنے والا، اس نے کہا کہ جو برائی کرے گا نا اس کو اس کی برائی کے برابر ثواب ہوگا۔ اچھا اس حوالے سے بھی بڑی اہم باتیں ہیں آگے، بڑی اہم، خیر پہلے تو حدیث دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ سے روایت کرتے ہوئے یعنی حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے، یعنی صرف ارادہ کرے نہ، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، نیکی کا صرف ارادہ کیا، ارادے پہ ایک نیکی لکھ دی کی نہیں، اگر کرے یعنی اگر اس کے بعد اس نے کر لی، ارادہ بھی کیا اور بعد میں کر بھی دیا، تو 10 سے لے کر 700 گنا سے بہت گنا تک لکھی جاتی ہے، یعنی اب اس کی مختلف ہے، یعنی کتنی اخلاص سے کے ساتھ کتنے بہترین انداز سے اس نے کیا ہے، تو اس کو 1 بھی مل سکتا ہے، 10 بھی مل سکتا ہے، 700 بھی مل سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے، یعنی غور کریں برائی کا بھی ارادہ کیا اب اس کو نہیں کیا تو اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھی جاتی ہے، برائی کا ارادہ کیا ہے کی نہیں ہے، ایک نیکی مل گئی، اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور اسے کر بھی لیا، ارادہ کیا اور اسے کر بھی لیا تو اللہ اس کے لیے ایک ہی برائی لکھتا ہے، یعنی اس کو 1 کو 10 نہیں لکھا ہے، 1000 نہیں لکھا، انلمیٹڈ نہیں، یا اللہ عز و جل اسے بھی مٹا دیتا ہے، اللہ یہ بھی کرتا ہے کہ اس کو مٹا ہی دے، اللہ کتنوں کو معاف کرے گا، کتنوں کی نیکیاں گناہ جو ہیں وہ مٹ جائیں گے، ان کو ختم کر دیا جائے گا، ان کو دھو دیا جائے گا، اور اللہ کے ہاں ہلاک نہیں ہوتا مگر جو سرے ہی سے ہلاک ہونے والا ہو، یعنی اگر انسان نے کچھ نیکیاں کی ہیں نا، توبہ کا عنصر اس کے اندر تھا تو اللہ اس کو ہلاک نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے گناہ کو 1 گناہ لکھتا ہے یا اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، ہاں سوائے اس بندے کے کہ جو ایمان ہی نہیں لایا یا ضد میں اڑا ہوا ہے، بالکل اپوزٹ کام کرتا ہے، اللہ کے خلاف ہی ہے وہ، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے سود دینے والے کو کہا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ میں کھڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑتا ہے۔ تو خیر یہ نیکی اور بدی کا جو معاملہ اس حوالے سے جو حافظ ابن کثیر ہے ان کا بڑا بہترین بات ہے، تو اس مقام پر حافظ ابن کثیر نے ایک نفیس بات لکھی ہے کہ برائی چھوڑنے والا جو اسے نہیں کرتا وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص نے برائی کا ارادہ کیا یا برائی وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی 3 کیفیتیں ہو سکتی ہیں، 3 طرح کا وہ بندہ ہو سکتا ہے، بڑی اہم بات ہے یہ۔ کبھی تو وہ اسے اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے، یعنی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اللہ کا خوف آ گیا اسے چھوڑ دی، تو اس پر اس کے لیے اصل میں ایک نیکی ہے۔ کب ایک نیکی ہے کہ اس نے وہ برائی کا ارادہ کیا تھا لیکن نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ اللہ کا خوف آ گیا کہ یار میں نہیں کرتا، اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا۔ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا۔ تو خیر جس نے برائی کا ارادہ کیا اور لیکن برائی نہیں کی اللہ سے ڈرتے ہوئے تو اس پر ایک نیکی لکھی جاتی کہ برائی سے اللہ کے لیے رکا ہے، کیوں لکھی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی خاطر رکا ہے، اور یہ ایک عمل ہے اور اس کی نیت کے اوپر اس کو اجر ملے گا، جیسا کہ بعض احادیث میں ہے کہ اس نے اسے میری خاطر چھوڑا ہے، کہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس نے میری خاطر اس کو چھوڑ دیا، برے کام کو ارادہ کیا تھا لیکن میری خاطر رک گیا۔ اور کبھی دوسری یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ غفلت یا بھول کی وجہ سے برائی نہیں کرتا، یعنی برائی کا ارادہ کیا اب اس کے بعد بھول گیا کہ یار میں نے تو ارادہ کیا تھا فلاں غلط کام کرنے کا، تو اگر ایسے بھول گیا اور وہ برائی ہوئی نہیں اس سے تو اسے نہ گناہ ہے نہ پھر ثواب ہے، تو ایسی صورت میں کوئی گناہ یا ثواب نہیں، کیونکہ اس میں اس کا نیت کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، برائی کا ارادہ تو کیا تھا نا لیکن کی نہیں، کیوں؟ کیونکہ بھول گیا تھا، اس کے اندر کوئی اس کی نیکی کی صفت نہیں تھی۔
اچھا کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت نہ خیر کی تھی نہ شر کی. تو یہ ابن کثیر اس طرح فرماتے ہیں دوسری چیز کے بارے میں. اور کبھی اپنی پوری کوشش کے باوجود یعنی یہ برائی کا ارادہ کیا، اب پوری کوشش کرتا ہے برائی کرنے کی، وہ پوری کوشش کر رہا ہے برائی کروں لیکن بس ہی نہیں چل رہا. یعنی ایک بندہ زنا کا ارادہ کرے میں اس عورت سے زنا کروں گا، اللہ موقع ہی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت بچا لیتا ہے اس عورت کی، بس نہیں چلتا اس کا، نہیں کر پاتا. تو یہ اس شخص کی طرح ہے جس نے وہ برائی کی ہو، تو حالانکہ اس نے برائی نہیں کی لیکن کرنے والے کی طرح ہے یہ بندہ. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے اڑا رہا ہے، پڑا رہا ہے، کوشش اس نے ضرور کی ہے کہ یہ میں کر لوں، برائی کرنے کی پوری کوشش کی آخری دم تک. ہاں اللہ نے ہی اس عورت کو بچا لیا یا اللہ نے اس برائی سے روک دیا، یعنی وہ اس کا بس نہیں اصل میں چلا. بس چلتا تو کرتا، جیسے بس چلتا تو رشوت لے لیتا، بس چلتا تو چوری کر لیتا. تو ایسا شخص ہے. تو جیسا کہ صحیح حدیث میں بھی اس کی پھر ہمیں دلیل ملتی ہے، یہ جو ابن کثیر نے یہ بات کی ہے تو صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوں گے. غور کریں کون آگ میں ہوگا؟ قاتل بھی جس نے قتل کیا ہے، اور جس کو قتل کیا مقتول وہ بھی کون ہے؟ وہ بھی آگ میں. کیوں؟ دونوں تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آئے، دونوں مسلمان ہیں، تلواریں لے کے ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کو مارنے کا ارادہ ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قاتل ہے، قاتل کو تو چلو ٹھیک ہو گیا کہ وہ آگ میں جائے گا، مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی اس کو کیوں آگ میں بھیجا جا رہا ہے؟ تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کی ہرس رکھتا تھا، یعنی اس نے بھی پوری کوشش کی ہے مارنے کی. ہاں وہ نہیں اس کا داؤ لگا، اس کی تلوار نے اتنا زخم نہیں کیا، نہیں مرا وہ، لیکن کوشش اس کی پوری تھی کہ میں مار دوں. تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان نہ صرف برائی کا اگر کبھی غلطی سے ارادہ ہو جائے تو انسان پوری کوشش کرے کہ اس سے رکے، اس کے اوپر بھی اجر ہے. پہلی بات تو یہ کہ برائی کا ارادہ ہی نہ کرے، لیکن بنی انسان ہے، بھول جاتا ہے، چوک ہو جاتی ہے، کوشش کرے کہ اس سے رکے. کیونکہ اگر وہ اس نے پوری کوشش کی کرنے کی نہ ہوا تو اس پہ اطمینان مطمئن نہ ہو کہ دیکھیں جناب اللہ نے مجھے بچا لیا ہے تو بڑی مہربانی ہے اور میں بڑا کوئی حاجی نمازی ہوں. نہیں، یہ آپ بچے نہیں ہیں، یعنی کسی نے بچایا آپ کو، آپ کیا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے. تو لہٰذا اس کے اوپر بلکہ برائی کے جیسا ثواب مل سکتا ہے. تو اس لیے انسان غور و فکر کے ساتھ اپنا پورا دین، اپنی دنیا، اس کے اندر غور و فکر کرے، اپنے اعمال کو درست کرے. اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آخر میں ہمارا کوئز ٹائم ہے، تو کوئز میں جو سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں، تو پھر آپ اس کے جوابات دیجیے گا. آج جو پہلا سوال ہے، جو آیت آئی حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکہ، کہ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ فرشتے آ جائیں، اللہ آ جائے. وہ پوری آیت ہم نے پڑھی. تو کفار کے مطالبے کا ایمان بالغیب سے ہم نے یہاں پہ ایک تعلق بتایا تھا. وہ کیا تعلق ہے کہ کفار کا یہ جو مطالبہ ہے اور ایمان بالغیب ہے، اس میں آپس میں کیا ریلیشن ہم نے بتایا. دوسرا سوال یہ ہے کہ یوم یأتی بعد آیات ربک، کہ جس دن اللہ رب العزت کی بعض رب کی آیات جو ہیں نشانیاں وہ آ جائیں گی. تو کن نشانیوں کے بعد ایمان اور عمل قابل قبول نہیں ہے؟ وہ کون سی نشانیاں بتائی گئی تھی؟ اسی طرح ان الذین فرقوا، یہ آگے آیت آئی جس میں تفرقے کی، فرقے بازی کی بات ہوئی. تو فرقے بازی اور اجتہادی اختلاف میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہم نے وضاحت کی ہے. تو اس حوالے سے یہ آپ سے سوال ہے. اور اس طرح اسی آیت میں آگے لفظ آیا لست منہم فی شیء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان میں سے کسی چیز میں نہیں ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو پھر وہ کیا ہے؟ یعنی کیونکہ ان کو تو بالکل کسی اور راستے پہ بتا دیا گیا کہ آپ کا تو کوئی راستہ کوئی اور ہے، یہ فرقہ پرست لوگ تو بالکل کچھ اور ہیں. تو یہ کیسے فرقہ پرستوں سے مختلف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ؟ تو ان دونوں راستوں میں کیا فرق ہے؟ اور آخری سوال ہے ومن جاء بالسیئہ، کہ جو کسی برائی کے ساتھ آیا. تو برائی کی بات ہوئی، تو حافظ ابن کثیر نے برائی نہ کرنے والے کی کون سی 3 قسمیں اور نتائج بتائے ہیں، تو یہ ان کا بھی تذکرہ ہوا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہمارے سوالات ہیں.